उरूज फाइनेंशियल के जाहिद सैयद लाए आपके फैमिली और फ्रेंड्स के लिए ट्रैवल एंड विजिटर्स इंश्योरेंस जो दे आपको बेस्ट प्लान एट बेस्ट प्राइस, महाना पेमेंट्स प्लान फॉर सुपर वीजा इंश्योरेंस और क्लेम में मदद, आपके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत। उरूज फाइनेंशियल के जाहिद सैयद लाए आपके मॉर्गेज डेट के लिए लाइफ इंश्योरेंस एंड इन केस ऑफ डिसेबिलिटी मंथली पेमेंट प्लान जो आपकी फैमिली को दे बेनिफिट, ना कि आपके बैंक को, आपके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत। उरूज फाइनेंशियल। वेलकम टू प्राइम टाइम विद अनीस फारूकी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं लाइव इस वक्त सोशल मीडिया पे भी और दुनिया भर में जहाँ जहाँ टेलीविज़न स्क्रीन पे आप हमें देख रहे हैं, खुश आमदीद नाज़रीन। पिछले हफ्ते हमने मंजूर पश्तीन से बात की, उससे पहले भी हम मुख्तलिफ़ अफराद और सियासी नज़रियात रखने वाले दोस्तों से बात करते रहते हैं। बात है सिर्फ ऑपरेशन की, मज़लूमियत की, जबर की, एक सिलसिले की, और इस सिलसिले पे बात होती रहेगी क्योंकि इस पे बात करना लाजमी है। जब आवाज़ दबा दी जाती है, आपके अपने ही वतन में आपकी अपनी आवाज़ को रोका जाता है, मीडिया पे कदगनें लगाई जाती हैं, पाबंदी लगाई जाती है, तो फिर किसी न किसी का ये फ़र्ज़ बनता है कि मज़लूमों की आवाज़ बने, और हम ये कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे। कोयटा में अदालत रोड प्रेस क्लब के सामने एक कैंप लगा हुआ है, एक शामियाना, एक टेंट लगा हुआ है जिसमें कुछ मज़लूम औरतें, माएँ, बहनें, बेटियां अपने अपने प्यारों की छोटी छोटी पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें अपने सीने से लगाए सवाल कर रही हैं। क्या सवाल कर रही हैं, किससे कर रही हैं, क्या हो रहा है, आइए इसको कुछ जानने की कोशिश करते हैं। और इसको जानने के लिए हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान से ही हमारे आप सबके जाने पहचाने बलोचों की आवाज़ की एक पहचान, एक तहरीक, एक शख्सियत, एक हस्ती, मामा कदीर बलोच। आइए उनको खुशामदीद कहते हैं प्राइम टाइम विद अनीस फारूकी में। वेलकम टू द शो सर। मेहरबानी सर, थैंक यू। मामा कदीर, आप इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और जैसा कि मैंने कहा कि अदालत रोड प्रेस क्लब कोयटा के सामने आप वहाँ रोज़ाना सुबह से शाम तक वहाँ मौजूद होते हैं, बैठे हुए होते हैं अपनी बेटियों के साथ, उन माँओं बहनों के साथ जिनके साथ जुल्म हुआ है, जिनके प्यारे खो गए हैं, लापता हैं, गुमशुदा हैं, उनको तलाश किया जा रहा है और उस तलाश का वो सवाल कर रही हैं। रियासत से ही सवाल करेंगे, हमारे इदारे हैं उनसे सवाल करेंगे कि हमें ढूंढ के दो उनको। आप भी वहाँ मौजूद हैं, कि क्या सूरत हाल है वहाँ पे? देखिए ना सर, यहाँ सूरत हाल बहुत संगीन है और बहुत हालात ख़राब हैं बलूचिस्तान में, ख़ास कर क्योंकि बलूचिस्तान में इस वक्त बलूच तलबा, नौजवानों, सियासी कारकुनों, हकीकत पसंद साफ़ियों और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफराद की फोर्सेज वो खुफिया अदारों के हाथों अगवा-नुमा गिरफ्तारियों, जिबरी गुमशुदगियों, उन पर सफाकाना जबर तशद्दुद और कत्ल करके उनकी मसखशुदा लाशों को फेंकने जैसे बलूच नस्ल कुशी जंगी जराइम जिस कदर बढ़ रहे हैं, इतना ही अक़वाम मुत्तहिदा समेत हक व इंसाफ की दाई बैनुल अक़वामी कुव्वतों की यहाँ जन्म लेने वाले इंसानी अलमियों पर खामोशी और बेइसी तब्दील हो रही है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बलूच तलबा सियासी कारकुन या दूसरे लोगों को उठा के ले जाना और उनकी मसखशुदा लाशें, उनको ड्रिल करना, उनके हाथ पांव तोड़ना, उनकी आंखें निकालना, उनके पेट को चीर के उनके आज़ा निकालना जैसे दिल, गुर्दा या इस किस्म के चीज़ों भी हमने अपने आंखों से मैंने देखे हैं और ऐसे लाशों को हमने हॉस्पिटल से खुद ही रिसीव किया है और लवाहिकीन के हवाले कर दिया है। तो इस जुल्म, जबर और ज्यादती के खिलाफ हमने ये आवाज उठाई है। आज से 10 साल पहले ये कैंप लगाया
اس میں آپ وہ کریں کہ میرا اپنا بڑا لڑکا جلیل ریکی میں ہمارا قوم ہے، تو جلیل میرا بڑا لڑکا تھا، لکھا پڑھا تھا، اچھا تعلیم یافتہ تھا، AA تھا، نیمل یونیورسٹی اسلام آباد سے اس نے انگلش میں MA بھی کیا تھا، پھر یہاں آ کے یونائٹڈ بینک میں ایز آفیسر انہوں نے جوائن کی، 3 سال تک وہ وہاں کام کرتے رہے، اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا کہ اس کو وہاں تنگ کرتے رہے مختلف طریقوں سے، اور میں خود بھی بینک میں تھا، ملازم تھا، آفیسر تھا، تو میرے ریٹائرمنٹ کے 4 مہینہ پہلے ان کو گھر سے آ کے اٹھا کے لے گئے، اور 3 سال کے بعد اس کی مسخ شدہ لاش مجھے بھیجی گئی، جو کہ اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، 2 بچے ہیں، ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے، وہ ان کی دیکھ بھال بھی مجھے کرنا پڑا۔ تو اس طرح کے ظلم و زیادتی جبر کے لیے اس وقت ہر ماں، بہن، بھائی یہ سب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت تک آپ ہمارے ڈیٹا کے مطابق جو ہم نے ہر جگہ پرووائڈ کیا ہے ان کو دے دیا ہے، اقوام متحدہ ورکنگ گروپ ٹیم میں 2012 میں بلوچستان آیا ہوا تھا، اس وقت ہماری لاپتہ افراد کی 18,000 تعداد تھی 2012 میں، آج 2018 ہے، جی تو ان میں کم از کم ہم نے 100 لواحقین ان کے سامنے لا کے بٹھا دیا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ ان کے پیارے کب سے غائب ہیں اور کن نے اٹھایا ہے، اور کس طرح انہوں نے یہ تحقیقات کر کے ایک ایک آدمی ان سے پوچھا، تو انہوں نے سب کچھ بتا دیا۔ وہ حیران ہو گئے کہ اتنی ظلم زیادتی پاکستانی فوج، پاکستانی ایجنسیز، خفیہ ادارے اتنی ظلم کرتے ہیں۔ 18,000 یعنی 2012 میں ہمارے لاپتہ تھے۔ تو یہ ظلم زیادتی کے خلاف پھر ہم لوگوں نے یہ آواز اٹھائی اور ایک تنظیم بنائی جس کا نام وائس فار بلوچ مسنگ پرسن رکھا، اس میں میں وائس چیئرمین بھی ہوں۔ تو یہ سلسلہ شروع ہوتا رہا، لیکن کم کرنے کی بجائے انہوں نے ہماری اٹھانا زیادہ کر دیا کہ لوگ خوف زدہ ہوں، لوگوں کو ٹارچر کرنا، لوگوں کی مسخ شدہ لاشیں، اور ان کو بہت سے ایسے بھی ہمیں ملے ہیں اجتماعی قبریں، جی اجتماعی قبریں بھی 160 کے قریب وہاں اجتماعی قبروں سے لاشیں ملی۔ بقایا جو ہے نا انہوں نے ہمیں چھوڑا، نہ HRCP والوں کو چھوڑا، نہ اقوام متحدہ کو چھوڑا، نہ کسی اور ادارے کو چھوڑا وہاں جانے کے لیے پاکستانی فورسز نے۔ یہ کب کی بات ہے؟ آئندہ اب یہ 2012 میں سر ہوا تھا، ٹھیک ہے، یہ 2011 میں کے اینڈ میں یہ چیزیں ہوئی تھی۔ تو اس کے علاوہ ابھی بھی اس پہ بہت بڑا شور اٹھا پوری دنیا میں، لیکن پاکستان کے قانون میں جوں تک بھی نہیں رنگی کہ لوگ کیا کہیں۔ اچھا ابھی جو تازہ ترین ماما قدیر جو تازہ ترین کیمپ لگا ہوا ہے جس میں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اس میں کیا شماریات ہیں، کیا اسٹیٹس ہیں آپ کے پاس، کیا ڈیٹا ہے؟ دیکھیں اس وقت ابھی جو یہ آ رہے ہیں ایک ہفتہ سے، اس سے پہلے بھی آتے گئے، لیکن ان کو ڈرایا دھمکایا گیا۔ پھر میں تو خیر اپنا کیمپ جاری رکھا تھا، بند کبھی نہیں کیا، کبھی اکیلا بیٹھتا تھا، کبھی 4 لوگ آتے تھے، کبھی 6 لوگ آتے تھے۔ اب تو انہوں کے دلوں سے خوف خطر نکل گیا ہے۔ اس وقت جو ڈیٹا ہم نے اس وقت جمع بھی کرا دیا، گورنمنٹ آف صوبائی گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی، ہمیں بلایا کہ ہم نے ایک مظاہرہ، بہت بڑا مظاہرہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ ایک کمیٹی بناتے ہیں، تو اس میں آپ لوگ اپنا جو جتنے بھی لوگ ہیں یہاں یہ ڈیٹا ہمیں دے دیں، ہم ان پہ کام کریں گے۔ تو تقریباً 100 کے قریب، ابھی اس میں اوم سیکٹری ہے بلوچستان کا، کمشنر ہے کوئٹہ بلوچستان کا، اور اس میں 5 منسٹرز ہیں، یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پہلی نشست میں یہ بات ہوئی، اس کے بعد دوسری نشست ہماری 27 تاریخ پرسوں، پھر ان سے ملاقات ہوئی، پھر ہم لوگ گئے،
ان میں کم از کم ہم نے 100 کے قریب ان کو ڈیٹا اور فارم اور ان کی چھوٹی چھوٹی تصویریں، ان کا شناختی کارڈ وغیرہ لگا کے پر کر کے ان کو دے دیا کہ یہ تو اس وقت کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ جا کے پوچھ بھی سکتے ہیں. کہتا ہے ہمیں تو معلوم ہے کہ ہم روزانہ وہاں سے گزرتے ہیں، یا ہمارے ایجنسیز یا ہمارے خفیہ ادارے والے ہمیں اطلاع بھی کر دیتے ہیں. تو 100 کے قریب ابھی ہم نے ان کو دے دیے. ابھی لوگ آ رہے ہیں، آج بھی کئی 5-6 لوگ آ گئے باہر، کیونکہ بلوچستان کا ایریا جو ہے بہت دور دور ہے، اس لیے لوگ ابھی آ رہے ہیں. آج بھی روزانہ مطلب 6-7 لواحقین آتے ہیں جہاں اتنے لواحقین آ رہے ہیں، ڈیٹا ہم لوگ جہاں اتنے لواحقین آ رہے ہیں، مائیں بہنیں آ رہی ہیں، وہاں سردار اختر مینگل بھی آئے اور انہوں نے آپ کو تسلی بھی دی. لیکن سردار اختر مینگل ایک دفعہ پہلے بھی میرے پاس آیا تھا، انہوں نے بھی بڑی تسلی دی ہمیں. اس کے بعد ابھی کل بھی آئے تھے. ٹھیک، اتنے دنوں سے وہ یہاں نہیں تھے، دبئی چلے گئے تھے اپنے والد کے علاج کرنے کے لیے. ابھی جب پرسوں کوئٹہ کراچی آیا، کل کراچی سے کوئٹہ پہنچا تو سیدھا ہمارے پاس ہی کیمپ پہنچ گیا. میں اپنے کابینہ کے، اس میں ایم این اے اور ایم پی ایس بھی اس کے ساتھ تھے اور پارٹی کے لوگ بھی تھے. تقریباً 50 کے قریب لوگ کیمپ میں آ گئے. تو انہوں نے بھی ماؤں اور بہنوں کے سر پہ شفقت کے ہاتھ رکھا کہ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے کہ میں ان کو ابھی جا کے لے آؤں، ہمیں وہ خود ہی نہیں مانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے کوشش ضرور کروں گا اور صوبائی اسمبلی میں بھی یہ بات ضرور اٹھاؤں گا اور وہاں قرارداد بھی پاس کراؤں گا کہ لاپتہ افراد جتنے بھی ہیں ان کو بازیاب کیا جائے. ان ماؤں اور بہنوں کی اور بچوں کی آنسو مجھ سے دیکھے نہیں جا سکتے. تو انہوں نے یہ تسلی دی. اس سے پہلے بھی ان کو ہم نے 1 سال کا ڈیٹا دیا تھا 5128 کا، جو انہوں نے قومی اسمبلی میں پہلی خطاب میں یہی انہوں نے پیش بھی بالکل کیا تھا، کہ بالکل یہ کیا تھا. کم از لیکن کم ساتھ ساتھ 1 انہوں نے سال یہ بھی کا تو کہا ڈیٹا کہ ہے. آپ جو ہیں خواتین جو ہیں کیمپ میں نہیں ہوں، وہ ہماری بڑی اہمیت ہوتی ہے. خواتین کی خاص لفظ یوز کیا تھا، نرکزئی کچھ اس طرح کا. یہ اس طرح کی صورتحال پہ کیا اب خواتین، چونکہ اب بچی ہی خواتین ہیں آپ لوگوں کے پاس، تو کیا وہ بھی اس آواز کو اٹھانا بند کر دیں کیا؟ جی وہ تو پہلے سے اٹھا رہے تھے، لیکن اب جو ہے نا یہ جدوجہد تیز ہو گیا. اچھا، اب خواتین نہ ڈرتی ہے نہ ان کے مرد بھی ڈرتے ہیں. کم از کم دن میں 60-70 خواتین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ آگے بیٹھ جاتے ہیں میرے ساتھ، اور اس کے بعد 30-40-50 کے قریب مرد، کم از کم 100 لوگ سے کم نہیں ہوتا ہے ڈیلی اس سردی میں. ٹھیک، لوگوں کے بچوں کو بیماری بھی لگ گیا ہے، ان کو زکام بھی ہے، بخار بھی ہو گیا ہے، فلو بھی ہو گیا ہے. لیکن وہ سردار اختر صاحب کو بھی انہوں نے کہا کہ جب تک کہ ہمارے پیارے بازیاب نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم یہ کیمپ سے نہیں اٹھیں گے اور اپنا احتجاج جاری رکھیں گے، مظاہرہ کی صورت میں، ریلی کی صورت میں، یا کوئی اور صورت ہمیں نظر آ گیا ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے. ہمارا پرامن احتجاج ہے، یعنی کہ تشدد، ہم عدم تشدد کے پیروکار ہیں، ہم پرامن احتجاج کرتے ہیں. تو اس لیے یہ لوگ ابھی اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتی ہیں. کبھی کبھی وہاں ڈاکٹر بھی آتے ہیں. کل بھی ایک ڈاکٹر آئی تھی، وہ بھی بچوں کو چیک کر کے انہوں نے دوائی بھیجی. اس کے علاوہ مرد ڈاکٹر صاحبان آتے ہیں، وہ بھی بچوں کے لیے دوائیاں لے آتے ہیں وہاں کیمپ میں. تو یہ صورتحال ہے. ابھی اختر مینگل صاحب نے یہ بھی کہا کہ ابھی آپ لوگ اٹھیں اور چلے جائیں اپنے گھروں کو. ہم لوگ زندہ ہیں، جب تک کہ ایک بلوچ بھی زندہ رہے گا آپ لوگوں کی آواز یہ ضرور ہم پہنچائیں گے اور اٹھائیں گے. اور جب ہم لوگ مر گئے، ختم ہو گئے، پھر آپ لوگ خواتین اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اس طرح کبھی نہیں کریں گے. آپ کو اللہ زندگی دے وے ہم یہ نہیں کہتے ہیں، لیکن ہم اس وقت نہیں اٹھیں گے جب تک کہ ہمارے پیارے بازیاب نہیں ہوئے ہیں. کچھ خواتین جو آپ کی ایکٹیوسٹ ہیں اور جو مظاہرین ہیں، اس میں سے علامتی بھوک ہڑتال کی وجہ سے ان کی طبیعت بھی ناساز ہے، ان کی کیا اس وقت صورتحال ہے؟
دیکھیے نا طبیعت تو سب کی ناساز ہے. ابھی یہی ہے کہ بیچارے ایک تو ایسے غربت تو بلوچستان کا آپ کو تو پتا ہے, آپ اخباروں میں بھی پڑھتے ہیں کہیں بھی, کہ بالکل انتہائی غریب لوگ ہیں. پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ لوگ آتے ہیں, 600 میل 1000 میل سے بھی یہ لوگ آ کے بیٹھ گئی ہیں. ابھی ایک دوسرے کو دیکھ کے اپنے پیاروں کے لیے, کسی کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے, کسی کو اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے, کسی کو دوائی کے لیے پیسے نہیں ہے. لیکن یہ جو ہے نا کہتے ہیں ہم نہ جائیں گے, بھوکے بیٹھیں گے, بیمار ہوں گے ہم یا ہمارے بچے, ہم یہاں سے اس وقت اٹھیں گے جب تک کہ ہمارا یہ مسئلہ حکومت پاکستان یا ایجنسیز یا خفیہ ادارے جو اٹھا کے لے گئے ہیں اس وقت تک ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے. بڑا المیہ کی تو بات ہے ماما قدیر یہ کہ جو اس وقت ہماری پاکستان کی مائیں بہنیں سڑکوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ بات کسی کو پتہ نہیں ہے. بڑی میڈیا ریسٹرکشنز ہیں, مطلب جو ہم اس وقت سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ میرے بہت سارے بلاگرز دوست, بہت سارے کالم نگار, بہت سارے صحافی دوست, انہیں معلوم ہے یہ بات, آواز کوئی نہیں بلند کر رہا. آج آپ کو ہم نے اسی مقصد کے لیے اپنے چینل پہ مدعو کیا کہ اس کیمپ کے بارے میں کم از کم آگاہی تو پیدا ہو پاکستان کی عوام کو, جو کہ اپنے اپنے گھروں میں, آرام دہ گھروں میں سکون سے رہ رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, پانی ہے ان کے پاس صاف پینے کو, اور ایک آپ کے ہی وطن کے باسی سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں, ایک نوحہ پڑھ رہے ہیں, ایک سانحے کی داستان بیان کر رہے ہیں, اور اس کو کوئی سن نہیں رہا. میڈیا نے آپ کو ٹوٹل اگنور کیا ہوا ہے. کیا آپ لوگ پاکستان کا حصہ نہیں ہو؟ جی ہم تو پاکستان کے حصہ نہیں تھے اس وقت بھی اور اب بھی نہیں ہے. دیکھیں نا صاف بات ہے, 27 مارچ 1948 پہ پاکستان نے بلوچستان پہ قبضہ کیا, اس وقت سے لے کے ہم احتجاج کرتے آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی آزادی کو سلب کریں اور ہم اپنے اس کو, یہ ہر آدمی کا حق ہے, بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے لڑے. صرف ہم نہیں ہیں, پاکستان میں 3 صوبے جو ہے نا اس وقت تک اس کرائسس سے گزر رہے ہیں, اس مشکلات سے گزر رہے ہیں, جس میں خیبر پختونخوا کے کئی ہزار لوگ, بلکہ اگر ہم کہیں تو لاکھوں لوگ بھی وہاں مارے گئے ہیں یا اٹھائے گئے ہیں. یا اسی طرح سندھ کے لوگوں کو بھی اٹھایا گیا ہے اور ان کو بھی مار رہے ہیں, ان کی لاشیں بھی مل رہی ہیں. ان میں مہاجر بھائی بھی ہیں, الطاف کے بہت سے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے, اور الطاف کے جتنے بھی اچھے اور ورکرز تھے ان کو بھی مارا گیا ہے, ان کی بھی مسخ شدہ لاشیں ملی ہیں, ان کی بھی لاپتہ لوگ ہیں ان کے پاس بھی. تو ہم یہ سارے مل کے ایک ہی اس میں دائرے میں ابھی وہ کر رہے ہیں کہ اکٹھے ہی مل کے اس اسٹرگل کو کیوں نہ چلائیں, جبکہ ظلم ہو رہا ہے سب کے ساتھ. دیکھیں ظلم تو اس وقت پاکستان میں ایک تحریک چل رہی ہے, پختون تحفظ موومنٹ چل رہی ہے, متحدہ قومی موومنٹ MQM ایک عرصے سے 1992 سے شکار ہے ریاستی جبر کا. بلوچ جو ہے وہ ان کے 70 سال ہو گئے ہیں اور قرآن کے وعدوں اور قسموں کے باوجود بھی ان پہ آپریشن کیے جا رہے ہیں, اور آپ لوگ اپنی اپنی سمتوں میں اپنی اپنی آواز بلند کر رہے ہو. یونٹی ود ان دی اوپریسڈ نیشنز, آپ سب مظلوم قومیتوں کا اتحاد, ان سب قائدین کی آپس میں بات چیت کیوں نہیں ہو پاتی, کیوں نہیں مل کے آپ ایک آواز بلند کرتے ہیں؟ ابھی ہم لوگوں نے یہ جو زور پکڑ رہا ہے جدوجہد, تو ابھی ہم اکٹھے ہو رہے ہیں. سندھیوں سے بھی میری بات ہوگی, ان کے لیڈرشپ سے, منظور پشتون سے میری بات ہوگی, یہ ٹیلی فون پہ رابطے کر رہے ہیں. انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا کہ واقعی اکٹھے ہی, جب میں جنیوا میں تھا یہاں تو الطاف بھائی کو ابھی چھوڑتے نہیں ہیں, نہ ان پہ تو پابندی لگا دیا ہے, ان کے ٹیلی فون کو بھی ریکارڈ ہو رہا ہے, ان کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. جب میں جنیوا گیا تو وہاں انہوں نے مجھے ویلکم کیا اور کہا کہ ماما ہم آپ کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں, اس وقت جو ہے نا آپ بلوچوں کے لیے یا پوری مظلومیت قوم کے لیے آواز اٹھا کے آئے ہیں, یہاں تک پہنچ گئے ہیں, تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. پھر انہوں نے وہاں خطاب بھی کیا. ایک دفعہ ہم لوگوں کے ساتھ بات کی اکیلے میں, ہم نے کہا کہ
الطاف بھائی جب تک کہ ہم اور آپ اس وقت اکٹھے نہیں ہوں گے، سندھی ہو، مہاجر ہو، پشتون ہو، بلوچ ہو، تو انہوں نے کہا کہ بالکل میں اس کے لیے تیار ہوں. سندھی بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم جس طرح ہم مظلوم ہیں، مہاجر قوم بھی مظلوم ہیں، ان کو بھی اٹھایا جا رہا ہے، ان کو بھی مارا جا رہا ہے، اور بلوچوں کو بھی اٹھا کے لے جا رہے ہیں، مار رہے ہیں، پشتونوں کو بھی اٹھا کے لے جا کے مار رہے ہیں. تو ہم ایک چین کیوں نہ بنائیں اور اکٹھے ہو جائیں. اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو انشاءاللہ بلاؤں گا لندن، آپ آئیں، وہاں بیٹھ کے ان پہ بات کریں گے اور یہ پروگرام طے کریں گے. ہم نے کہا بالکل ویلکم، جب بھی آپ بلائیں گے، جب بھی آپ ہمیں دیں گے دعوت تو میں بھی آؤں گا، پشتون بھی آئیں گے، سندھی بھی آئیں گے، مہاجر تو ویسے بھی آپ ہیں، اس وقت مظلوم ہے قوم ہے، مہاجر بھائی بھی ہمارے ساتھی ہیں. تو انہوں نے یہ ایگری کر لیا. تو ابھی انشاءاللہ اکٹھے ہونے کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور یہ میں نے اعلان بھی کیا ہے، سب دوستوں کو بتا بھی دیا ہے کہ منظور پشتین اور الطاف بھائی اور سندھیوں سے میری بات چل رہی ہے. انشاءاللہ بہت جلد یہ ایک پریس کانفرنس کی صورت میں ہم لوگ اس کو طے کریں گے. اگر الطاف بھائی اس خود نہیں آ سکتے ہیں تو وہ خطاب ضرور کریں گے ہمارے پریس کانفرنس میں، یا کئی سیمینار کریں گے تو سیمینار میں وہ خطاب کریں گے، یا کوئی اپنا نمائندہ بھیجیں گے. ویسے وہاں یہاں ان کا نمائندہ ہے بلوچستان کوئٹہ میں، وہ ڈیلی میرے پاس آتا ہے، وکیل ہے سلیم اختر. ابھی وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا نائب صدر بھی جیت کے آ گیا ہے، وہ اس دن بھی آیا تھا، اور انہوں نے بھی کہا کہ الطاف بھائی بالکل آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اکٹھے ہی ہوں گے. تو انشاءاللہ یہ باتیں چل رہی ہیں. انیس بھائی انشاءاللہ تعالی یہ ضرور ہوگا، کیونکہ مظلوم جب کہ اکٹھا نہیں ہوگا تو یہ طاقتور کو شکست نہیں دے سکتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں، اگر ایک ٹائم ہے آپ کے پاس جی تھوڑا سا. بتائیے. میں بنگلہ دیش والوں سے میری بات ہو گئی انڈیا میں، انہوں نے کہا کہ ہم بھی پہلے بکھرے ہوئے تھے، کوئی جمعیت میں تھا، کوئی مسلم لیگ میں تھا، کوئی نیب میں تھا، باشانی صاحب کے ساتھ تھا، پتہ نہیں اس طرح کے کئی. تو جب ہمیں انہوں نے مارنا شروع کیا، اٹھانا شروع کیا، ریپ کرنا شروع کر دیا، ہر جو بھی ظلم نہیں ہوتا تھا، علاقو خان اور چنگیز خان کے ظلم سے زیادہ ہم پہ ظلم ہوا مشرقی پاکستان میں. تو ہم لوگوں نے پھر بیٹھ کے یہ کیا کہ نہ اس وقت نہ کوئی مسلم لیگی ہے، نہ کوئی باشانی صاحب کا ہے، نیب کا ہے، نہ کوئی کسی اور جماعت کا ہے، ہم ایک بنگالی ہیں. ابھی انہوں نے کہا کہ ہم بنگالی ہو کے اکٹھے ہو گئے تو پھر مغربی پاکستان کے فوج کو ہم نے شکست دی، اور 90,000 آدمیوں کو ہم نے قیدی بنا کر آج ان کے وردیوں کو، ان کے تمغوں کو، ان کے اسٹاروں کو ہم نے میوزیم میں رکھا ہے. دنیا کا جو بھی سیاح آتا ہے پہلے ان کو جا کے دیکھتا ہے کہ یہ پاکستانی یہ تو ایک تاریخ کا فوج حصہ یہ ہے، حالت تاریخ رہا ہے. میں بہت ساری باتیں ہوئیں، واقعات ہوئے، اور پوائنٹ یہی ہے کہ جب تک یونٹی نہیں ہوگی، دیکھیں اگر رائٹس بھی لینے ہیں ود ان دا باؤنڈریز آف کانسٹیٹیوشن، اگر آپ کو آئین کی حدود میں رہتے ہوئے بھی اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنی ہے تو یونٹی تو چاہیے. بنگلہ دیش کا ایک کیس، ایک سبق، ہماری تاریخ کا ایک اہم باب ہے، اس سے سبق سیکھنا ہوگا. سبق نہیں سیکھو گے، تاریخ سے سبق نہیں سیکھو گے، جغرافیہ بدل جاتا ہے. اور یہ بات میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں اگر اپنے جغرافیہ کو قائم رکھنا ہے تو تاریخ سے سبق ابھی بھی سیکھ لیں. اور یہ بڑی اچھی بات کی ناظرین، ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر یہ ٹیک ٹی وی کے تھرو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں. محمد قدیر نے یہ بات کا اعلان کیا ہے کہ منظور پشتین اور الطاف حسین سے ان کی بات چیت ہو چکی ہے بات، اور یہ جلد ہی ایک لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. ایک مشترکہ جدوجہد پاکستان میں ایک تحریک چلے گی. امید ہے کہ منظور پشتین اور الطاف حسین صاحب، محمد قدیر اور بلوچ دیگر رہنما اور سندھی نیشنلسٹ مل کر اپنے اپنے حقوق کی آواز، کیونکہ بہت زیادہ زیادتی ہو چکی ہے، جبر بہت ہو چکا ہے، یہ سلسلہ بند ہونا ہے، اس کا وقت آ گیا ہے. اب جب مائیں، بہنیں، بیٹیاں سڑک پہ آ کے بیٹھ گئی ہیں، عدالت روڈ پہ بیٹھی ہوئی چند بیبیاں، انہیں چند نہ سمجھائیے، یہ پاکستان کی مائیں ہیں. انہیں ان ماؤں سے زیادہ وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں جن کی اس وقت چھوٹی چھوٹی نرسری رائمز اور پوئمز پڑھنے کی عمر ہے، بابا بلیک شیپ، اور وہ آج مطالبہ کر رہی ہیں جسٹس فار بلوچ. ہمارے پاپا کدھر ہیں، ہمارے بھائی کدھر ہیں، ان کو بازیاب کرایا جائے. تو یہ وقت ہے. محمد قدیر، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس جدوجہد کو لے کر آگے بڑھے، اور اس کا پہلا قدم، بارش کا پہلا قطرے بنے کہ آپ تمام قومیتوں کی یکجہتی کی بات کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ
جب آپ اپنے حق کی بات کرتے ہیں، جب منظور پشتین اپنے حق کی بات کرتا ہے، جب الطاف حسین اپنے حق کی بات کرتے ہیں، تو آٹومیٹکلی آپ ایجنٹ بن جاتے ہیں، آپ غدار ہو جاتے ہیں. اور خاص طور پہ ماما قدیر، آپ تو جب بھارت کا دورہ کر کے آتے ہیں، نریندر مودی سے مل کر آتے ہیں، ان سے مطالبات کر کے آتے ہیں، تو آپ پہ تو بڑے سنگین الزامات لگ جاتے ہیں. اس کو کیسے بتائیے گا، وضاحت کیجیے گا. لیکن ہم حق کی بات تو ہم نے کہا کہ پوری دنیا سے اگر ہمیں حق کے لیے آواز اٹھانی پڑے تو ہم ان کے پاس بھی جائیں گے. جی جیسے ہم نے امریکہ میں تھا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ہماری بات ہوئی تو وہ مجھے جانتی تھی، ان کا ہیڈ تھا، میرے پاس ابھی ان کا کارڈ ہے، نام مجھے یاد نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ماما میں آپ کو جانتی ہوں. میں نے کہا آپ کیسے مجھے جانتی ہیں؟ کہتا ہے میں اس وقت لاہور میں کونسلیٹ تھا امریکہ کا، تو آپ لانگ مارچ کر رہے تھے، میں نے سب کچھ آپ کا دیکھا اور سنا. آپ گئے وہاں اسلام آباد پہنچے تو سب سے پہلے آپ کو یو این نے دعوت دی، یو این سے آپ نے ملاقات کی اور آپ نے ان کو لسٹیں دی اور ان کو شہید ہونے والے لوگوں کی بھی لسٹ کتاب بنا کے جو آپ نے دیا تھا وہ بھی ہم نے دیکھا ٹی وی پہ، اور ویسے بھی ہم نے پوچھا. پھر یورپی یونین والوں سے آپ نے ملا، ان کو بھی دے دیا. تو اس لیے میں جانتا ہوں کہ واقعی کہ بلوچستان میں بہت زیادتی ہو رہا ہے، بلکہ سندھ اور کراچی میں ماجروں کے ساتھ سب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو میں اس وقت سے آپ کو جانتی ہوں، لیکن ابھی اچھا ہوا کہ آپ آ گئے. تو اس کے بعد جب اوباما نے ایک اعلان کیا دوسرے دن کے ابھی پاکستان کو جو ہے نا F-16 طیارے اور ان کو امداد دینا چاہیے کئی لاکھ ڈالر، کروڑوں کے حساب سے ڈالر. جی، تو پھر جو ہم فوجی نے امداد دی دوبارہ جاتی ہے. ان سے میں نے دوبارہ ٹائم مانگا. پھر میں گیا، ان کو کہا کہ یہ آپ نے ملاقات کے فوراً بعد یہ اعلان کر دیا، وجہ کیا ہے؟ یہ F-16 طیارہ یا یہ جو پیسے آپ دے رہے ہیں ڈالروں میں امداد پاکستان کو، یہ تو مظلوم قوموں پہ استعمال کرے گا. یہ انڈیا کو نہیں مارے گا، یہ افغانستان کو نہیں مارے گا، یہ ایران کو نہیں مارے گا کہ ان کے ہمسائے ممالک ہیں اس وقت ان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، بلکہ ان کو دشمن بنایا گیا ہے. پاکستان نے تینوں سرحدی علاقوں کو اس نے اپنا دشمن بنا دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، میں یہ باتیں اوباما تک پہنچاؤں گی، اور انہوں نے پہنچا دیا. تو تیسرے دن اعلان ہوا کہ میں F-16 طیارہ اور ڈالر جو ہے نا وہ میں پاکستان کو نہیں دے سکتا. تو اس طرح کی جو ہے نا ہم نے ہر جگہ بات کی ہے کہ آپ مظلوموں کو مارنے کے لیے امداد دے رہے ہیں، نہ کہ ان کو. جی تو جی پھر انہوں نے بند کر دیا. اسی طرح ابھی ہم جب میں گیا تھا انڈیا 2 مہینے وہاں رہا، انہوں نے مجھے ہر جگہ لے گئے. 60 ناظرین ہماری لائن میں ڈسٹربنس آ رہی ہے. جی جی 70 میڈیا انہوں نے اتنا چلایا کہ لوگ بازار میں جاتا تھا مجھے پہچان گئے کہ یہ ماما قدیر ہے، جی. آپ کیونکہ میڈیا ہندوستان کی وہاں بات کر رہے ہیں جب آپ آزاد تھا. ہندوستان یہاں گئے تو تھے. میڈیا بلیک آؤٹ ہے پاکستان میں، یہاں میڈیا کو کوئی دیکھ کہا. ابھی بھی آپ کے چینل کے تھرو بھی کہتا ہوں، اگر آپ نے ہمیں ابھی مدد کرنا ہے، ہمیں مدد دینا ہے تو مظلوم قوم، یہاں مظلوم قوموں کی مدد آپ کھل کے کریں. باتوں سے کچھ نہیں ہوگا، آپ عملی ہماری امداد کریں، مدد کریں تو ہم شاید یہ مظلوم سے یہ ظلم جو ہم پہ ہو رہا ہے 3-4 قوموں پہ، مظلوموں پہ، یہ شاید چھٹ جائے اور دور ہو جائے اور ہم آزاد ہو جائیں اور اپنا خود ہی وہ آئین قانون جو بھی ہے ہمارا وہ خود ہی اپنے سرزمین کو سنبھالیں. ابھی اتنا جو مال دولت سندھ میں ہے، میں کہتا ہوں اگر سندھ آپ کراچی کو بند کر دیں تو پاکستان فقیر کا فقیر رہ جائے گا. آپ بلوچستان کے یہ جتنے وسائل ہیں اس کو لوٹنا بند کر دیں، کل کو یہی پنجاب بھیک مانگنے کے قابل ہو جائے گا. آج آپ پشاور سے بجلی کو بند کر دیں یا کوئی اور جو ان کے پاس ہے وہ بند کر دیں تو پنجاب کے پاس ہے کیا چیز؟
وہ زبردستی ہم کو مار کے, ہم کو ڈرا کے, ہمارے وسائل لوٹ کے لے جا رہا ہے اور خود عیش کر رہا ہے. گیس ہمارے ہاتھ سے نکلتا ہے, گیس ہمیں نہیں ہے کہ کس قسم کا گیس ہوتا ہے, دیکھا نہیں ہے آج تک بلوچستان والوں نے. سنگ مرمر آج بلوچستان سے نکلتا ہے, ہم کچے مکانوں میں رہتے ہیں, وہی پرانے زمانے کے جو ابتدائی دور تھا انسان کا, اسی میں آپ یقین کریں, آپ آئیں دیکھیں, کسی کو کچے مکان بھی نہیں, وہ جھگیوں میں رہتے ہیں, جھگی بنا کے رہ رہے ہیں. نہیں، اسی لیکن طرح آپ میرا سندھ کو سوال لے آپ لیں, سے ماما انٹیریئر قدیر، سندھ میرا میں آپ سے آپ سوال جائیں, وہی تھا کہ آپ جب یہی حال ہے. ہندوستان گئے اور آپ وہاں پہ جا کے ملاقاتیں کی، آپ نے مودی صاحب سے بھی ملاقاتیں کی اور وہاں پہ آپ نے کلبھوشن کا ایشو بھی اٹھایا، تو اس پہ تو ایک آبجیکشنبل ایکٹ ہے نا یہ. تو آپ پاکستان کی ریاست کی بات کر رہے ہیں پڑوسی ملک میں، ایک ایسے ملک سے جس سے ہم جنگیں لڑتے رہے ہیں، ایک دشمن ملک قرار دیتے ہیں ایک دوسرے کو. اب وہاں پہ آپ گئے اور آپ نے مودی صاحب سے بھی مدد مانگی بلکہ کہا جاتا ہے. دیکھیں نا, کلبھوشن کی ایک بات تھی, جب انہوں نے مجھ سے CNN نے سوال کی, وہاں ایک مودی صاحب کا PA بھی بیٹھا ہوا تھا, پرسنل سیکرٹری, اور کرنل صاحب بیٹھے ہوئے تھے اسٹوڈیو میں. ایک میں تھا, دو پاکستان کے اینکر وہ اپنا صحافی انہوں نے لے لیا, اور ایک طارق فتح صاحب کو لیا کینیڈا سے. تو مجھ سے سوال کیا, میں نے کہا ہاں بالکل, کلبھوشن نہ پاکستان آیا ہے, بلوچستان آیا ہے, نہ انہوں نے کبھی سرحد پار کیا ہے. وہاں جو ہے نا چابہار میں وہ رہتا تھا, کام کرتا تھا, شاید وہ آن سروس تھا یا اپنا ذاتی بزنس کرتا تھا, مجھے علم نہیں ہے. لیکن یہاں تک مجھے معلوم ہے کہ وہاں ہمارا سرحد بلوچستان کا اور ایران کا آدھے گھنٹے کا فاصلے پر ہے. ماشکیل جس کو بولتے ہیں, جس میں اکثریت ہماری ٹرائب کی ہے, وہاں ریکی قوم کی ہے. آدھے گھنٹے کا راستہ ہے. وہاں سے ISI نے ملا عمر نامی ایک شخص جو ہے نا, وہ ISI کے لیے کام کرتا تھا, وہ چابہار میں رہتا تھا. وہاں سے ایرانی گورنمنٹ نے اس کو بگایا تو بلوچستان آ کے پناہ لی اور ایجنسیوں کے لیے کام کرنا شروع کر دیا. تو یہ کلبھوشن کو اسی نے پکڑ کے لا کے ایجنسیز کے ہاتھ میں دے دیا اور پیسے انہوں نے لے لی. تو یہ میں نے کہا, ان کا اپنے اس میں بیانات میں تضاد تھا. اس وقت کے جو وزیر داخلہ تھے بلوچستان کے, سرفراز بھوٹی, انہوں نے کہا کہ ہم چمن سے اس کو پکڑا ہے. چمن اور چابہار کا بلوچستان کا سرحد تقریباً ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے. ISI کہتا ہے نہیں, ہم نے اس کو گوادر میں پکڑا ہے. تو ان کے اپنے ہی بیانات میں تضاد تھے. میں نے کہا یہ دونوں غلط ہیں, جھوٹ ہیں. ان کو ملا عمر نامی شخص نے پکڑ کے لا کے ISI کو ماشکل میں ان کے ہاتھ میں دے دیا, جو آدھا گھنٹے کا فاصلہ ہے وہاں اس پہ. تو اس طرح کی باتیں, حقیقت کو ہم نے کبھی بھی چھپائے. انسانیت کے لیے, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ سکھ ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, جو بھی ہو, انسانیت کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. تو ایک اگر آدمی انسانیت کے لیے ہم نے اس کے لیے فیور میں بات کی, تو میرا خیال یہ کوئی بری بات نہیں ہے, یہ اچھی بات ہے کہ کسی انسان کا جان بچ جائے. کہ وہ غلط اور جھوٹ کے کہانی گڑھ کے اس کو پکڑ کے جی اس طرح کیا اس طرح کیا, وہ بلوچستان میں آیا, وہ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس طرح کے ہزاروں نہیں وہ تو ISI کے چلیں لوگ یہ تو انڈیا کلبھوشن میں پھر رہے تھے. ماما قدیر یہ تو کلبھوشن کی بات ہوگی نا, لیکن جو آبجیکشن ہے, جو قابل اعتراض بات کہہ رہے ہیں پاکستان میں, وہ یہ ہے کہ آپ نے جو مدد مانگی تھی نریندر مودی صاحب سے, وہ کس حوالے سے مانگی تھی؟ وہ اس حوالے سے ہم نے مانگی تھی کہ کیونکہ کلبھوشن وہ اپنا مودی صاحب نے لال قلعے پہ کھڑے ہو کے یہ بات کہی تھی میرے جانے سے پہلے کہ میں بلوچوں کا مدد کروں گا. تو پھر اس کے حوالے سے میں نے ان کو یہ پیغام بھیجا کہ مودی صاحب آپ عملی طور پہ ہماری مدد کریں, زبانی بات نہ کریں, آپ ہمیں اسلحہ دے دیں, آپ ہمیں اس طرح کی مدد دے دیں. ہم آپ سے فوج نہیں مانگتے ہیں, ہم اپنی لڑائی ہم خود لڑتے ہیں. لیکن خالی باتوں سے تو ہمیں اور بھی تکلیف زیادہ پاکستان دے رہا ہے.
جب سے آپ نے یہ بات کہی ہے کہ میں بلوچوں کی مدد کروں گا تو انہوں نے اٹھانا، مسخ شدہ لاشوں کا پھینکنا اور اغوا کرنا، یہ آپ کے اعلان کے بعد ہی یہ زیادہ زور پکڑ گیا ہے. تو آپ عملی طور پہ ہمیں یہ بالکل اس طرح کریں. اگر اندرا گاندھی کے زمانے میں مشرقی پاکستان میں آپ نے کھل کے ان کی مدد کی، اپنے فوج بھیجے، اپنے ٹینک بھیجا، اپنے ہوائی جہاز بھیجے، اپنے جنگی جہاز بھیجے، اپنی دوسرے مطلب ذرائع سے آپ نے ان کی مدد کی. ہم صرف آپ سے وہ سب کچھ نہیں مانگتے ہیں، ہمیں اسلحہ چاہیے. اسلحہ آپ ہمیں دے دیں، ہم اپنا جنگ خود ہی لڑیں گے. کہاں تک ہم کامیاب ہوں گے وہ آپ کے سامنے ہے، آپ خود ہی دیکھیں گے. تو ہم نے اس ماما طرح کی ان سے مدد ماما ضرور مانگا. قدیر نے ابھی مجھ سے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ امن کا پیروکار ہوں میں، امن کی بات کرتا ہوں. دوسری طرف آپ اسلحہ مانگ رہے ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کا بھتیجا چائنیز قونصلیٹ میں موجود تھا جو اس پہ اٹیک ہوا ہے کراچی میں. یہ سب کیا ہے؟ تضاد کی، اس تضاد کی کیا وضاحت کریں گے پھر آپ؟ ٹھیک ہے نا، میرے بھتیجوں کا انہوں نے نام ڈال دیا پتہ نہیں کیسے، حالانکہ میرے بھتیجے کبھی کراچی گئے نہیں ہیں. اگر کبھی گئے ہیں کوئی تو وہ علاج کے سلسلے میں، بچے نہیں ہیں، دیہات میں رہتے ہیں. سوراب ہمارا دیہات گاؤں ہے، وہ انتہائی پسماندہ علاقہ ہے. کبھی اس علاج کے سلسلے میں کراچی گئے ہوں گے، وہاں ہاسپٹل اور جہاں رہتے ہوں گے کسی جگہ ہوٹل میں، ہوٹل اور ہاسپٹل، باقی کہیں انہوں نے کراچی دیکھا بھی نہیں ہے. تو یہ ہمیں پریشر کرنے کے لیے، مجھے وہ ڈرانے دھمکانے کے لیے یا اس طرح کی قسم کی باتیں کرنے کے لیے یہ جو نام ڈالا ہے کہ ماما ہمارے پریشر میں آ جائے، ماما ہمارے دباؤ میں آ جائے، تاکہ ہم اس طرح کی وہ حرکتیں کر رہے ہیں. ابھی مجھے یہ بھی پتا نہیں ہے کہ میرے کس بھتیجے کا نام ڈالا ہے. حالانکہ میرے 5 بھائی ہیں، سب کے بڑے بڑے لڑکے ہیں، بالغ لڑکے ہیں، پڑھے لکھے تھوڑے بہت ہیں، تھوڑا بہت پڑھا لکھا بھی ہے، کوئی مڈل ہے، کوئی میٹرک ہے، اس سے زیادہ اوپر ان کی تعلیم بھی نہیں ہے. یا بھائی ہیں تو وہ بیچاروں کو کچھ پتا ہی نہیں ہے. تو انہوں نے میری وجہ سے یہ سارا سب کچھ کر دیا کہ ماما کو ڈرائیں دھمکائیں. ٹھیک. اور اس کا نام جو جس طرح ابھی میں ایران افغانستان سے انڈیا سے آیا تو فوراً میرا نام انہوں نے ڈال دیا غداری کیس کا، ایف آئی آر مجھ پہ درج کر دیا. یہ کیا، یہ صرف ڈرانے کی بات ہے. یہ تو سب اس ڈرانے کی طرح بات. انہوں نے اس کا نام ڈال دیا تھا. جی اچھا، اس لیے اس کا نام ڈال دیا، لیکن وہ وہاں تھا نہیں. جی جی ٹھیک. اچھا. نہیں، وہ کبھی گئے نہیں ہے. کبھی میں کہتا ہوں علاج کے لیے کبھی کبھی کوئی جاتا ہے. جی جی. اچھا، ابھی ماما قدیر نے جو مجھ سے باتیں کی ہیں وہ اتنی ہولناک اور خطرناک باتیں ہیں کہ اگر کوئی ایک عام انسان کرے تو شاید وہ ایسا لاپتہ ہو کہ کبھی نہ ملے. لیکن آپ پھر بھی آزادی سے اس سرزمین پہ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں اور اپنے احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہ کہ مجھے تو دھمکیاں شروع میں بہت ملی، اس کے علاوہ مجھے لالچیں بھی بہت دی گئی. ٹھیک. صرف یہ ہے کہ میں نے لانگ مارچ کیا تھا، پورے دنیا کو پتا چل گیا کہ 3000 کلومیٹر میں نے لانگ مارچ کی، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ. یورپی یونین سے ملاقات ہوئی، یو این سے میرا تعلق ہے، ان کو بھی میں رپورٹیں بھیجتا ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی اس وجہ سے مجھے اٹھانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، لیکن مارنے کی وہ مجھے کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ابھی تک شاید اللہ کی طرف سے میرے لیے وہ گولی بنانی ہے جس پہ لکھا ہو ماما قدیر بلوچی. وہ گولی ابھی تک ان کے پاس نہیں ہے، وگرنہ کب کا مجھے مار بھی لیتے. تو اس وجہ سے وہ مجھے ابھی اٹھا نہیں سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں میرا احتجاج، میرا ریکارڈ ہو چکا ہے. اگر وہ مجھے اٹھائیں گے تو شاید ان کے لیے کوئی پریشانی ہو. جس طرح نواب اکبر خان
بگٹی کو جو انہوں نے شہید کیا اور بلوچستان کے لوگ مشتعل ہو گئے، اس وقت سے لے کے آج تک یہ آگ کی طرح سلگ رہا ہے اور کم نہیں ہو رہا ہے. کم نہیں تو ہو. شاید وہ کم نہیں ہو رہا ہے، تو یہ خوف بھی ہے شاید اگر اس طرح کی ہم لوگ حرکت کریں تو اور زیادہ یہ آگ نہ بڑھ کے. تو یہ وہ بھی سوچ رہے ہیں اٹھانے کی یا مارنے کی. مار تو لیں گے وہ مجھے، یہ مجھے پورا یقین ہے. دھمکیاں ابھی بھی مجھے مل رہی ہیں اور ہر چیز مجھے مل رہا ہے، لیکن اٹھانے کا میں نہیں کہتا ہوں، مارنے کا ابھی بھی مجھے 100% یقین ہے کہ کب اور کس وقت یہ مجھے ماریں گے اور کس کے ذریعے ماریں گے. داعش کے نام پہ ماریں گے، لشکر جنگی کے نام پہ ماریں گے، صحابہ اس کے نام پہ مجھے ماریں گے. مارنے کے لیے تو بالکل مجھے 100% یقین ہے، لیکن میں ان چیزوں سے پرواہ نہیں کرتا. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، پیدا اسی نے کیا ہے، مارنا اسی نے ہے. لیکن میں اپنا احتجاج جاری رکھوں گا اور ان معصوم بچوں کی اور ماؤں بہنوں کی آواز بن کر اپنا احتجاج ضرور جاری رکھوں گا. یہ بند نہیں ہوگا. اچھا ماما جبکہ خدیجی، 10 یہ سال آپ بہت نے بڑی بھی اس سے پہلے ذکر بہت کیا، بڑی چیز ہے. میں نے آپ سے بات کی، اس سے پہلے ہم نے بات کی یونٹی کی، مختلف قومیتوں کی. جب بلوچ جدوجہد کا ذکر آتا ہے یا اس پہ ہمیں کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو ہمیں بھی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کس بلوچ ونگ سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ اتنی ڈویژنز ہیں بلوچ تحریک کے اندر بھی کہ وہ اپنے اپنی سمتوں میں ہر کوئی کام کر رہا ہے. اس بارے میں کیا کہیے گا آپ؟ دیکھیں نا، ہم تو اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں. پورا من احتجاج ہے ہمارا. ہم تو صبح سے شام تک روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سردی میں، گرمی میں، بارشوں میں. باقی دوسرے لوگ جو ہے نا اپنے طریقے سے کام کرتے ہیں، وہ ان کا اپنا طریقہ ہے، اپنا لایا عمل ہے. ہمارا جو ہے نا طریقہ کار پورا من احتجاج ہے اور ایک غریب مسکین اور بیوہ اور بچوں کا احتجاج کو آگے بڑھانا ہے. ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے، ہر کوئی اپنے طریقے سے کام کر رہا ہے. تو یہ احتجاج ہے، ایک طریقے سے نہیں ہوتا، یہ کئی شکلوں میں ہوتا رہتا ہے. کوئی مسلح جدوجہد کرتا ہے، کوئی پرامن کرتا ہے، کوئی کسی اور طریقے سے، کوئی قلم کے ذریعے سے، کوئی دانشور لکھتا ہے لکھنے کے ذریعے سے. مطلب کوئی نہ کوئی اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں. ہم بھی اسی میں شامل ہیں کہ ہم پرامن احتجاج 10 سال سے آج تک ہمارے ہاتھ سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے. اگر ہم نے 3000 کلومیٹر لانگ مارچ کی ہے، میرا خیال دنیا میں یہ پہلا پرامن احتجاج ہے کہ کسی کو نقصان نہیں ہوا ہے. نہ ہم نے روڈ بلاک کی، نہ ہم نے کسی کو تنگ کیا، نہ ہم نے کسی کو مارا، بلکہ ہمیں انہوں نے مارا ہے. ہم پہ گاڑیاں چڑھائی ہیں، ہم پہ FIR درج کیے ہیں، ہمیں کیا کیا انہوں نے تکلیفیں نہیں دی، لیکن ہم لوگ برداشت، صبر و تحمل سے اپنا احتجاج آگے بڑھاتے رہے. ہمیں روکا، کئی جگہ انہوں نے ہمیں روکا بھی، تو ہم نے کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے. ہاں بے شک ماما قدیر کا لاش واپس جائے گا، لیکن میں خود واپس نہیں جاؤں گا. بلکہ ملتان میں ٹینٹ سے ہم لوگ گزر رہے تھے، وہاں تو انہوں نے ہمیں روکا اور ہماری بچیوں پہ بندوقیں تھانی، عورتوں پہ انہوں نے، لیکن پھر بھی ہم نے برداشت کی، کچھ نہیں کہا. اور 1 گھنٹہ انہوں نے ہمیں روکا وہاں ملتان کینٹ میں، اس کے بعد پھر جانے دیا ہمیں. تو اچھا اس طرح یہ کے تو بہت سے دیکھیں، ہمارے یہ آپ کا بڑی ایک جدوجہد ہے. میرا ایک سوال وہ یہ ہے کہ اگر ایک
مفروضے کے طور پہ ہم یہ تصور کریں کہ پاکستان کی ہر قومیت کو یہ چوائس دی جائے کہ وہ اپنی آواز یا اپنا انتخاب کر سکے کسی چیز کا، وہ کیا کرے گی؟ اگر بلوچوں سے پوچھا جائے یا دیگر قومیتوں سے پوچھا جائے، حق خود ارادیت کی بات کی جائے، یہ اس سلسلے میں آپ کی کیا سوچ ہے؟ دیکھیں نا سر، یہ تو 70 سال سے ہم لوگ کہتے آ رہے ہیں. خربش نے بھی یہ کہا، عطا اللہ نے بھی یہ کہا، دوسرے لیڈروں نے بھی، اکبر خان بگٹی نے بھی یہ کہا، لیکن کسی کو انہوں نے کچھ نہیں دیا سوائے گولی کے. سب کو مارنے کی کوشش کی، سب کو جیلوں میں ڈالا. ابھی دیکھیں نا کہ 1965 میں جب نواب نوروز خان 80 سال کے یا 90 سال کی عمر میں وہ جاتا ہے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے پہاڑوں پہ، تو انہوں نے قرآن شریف پہ اس کو اتارا کہ آپ جو بھی کہیں گے چاہیں گے ہم آپ کے ساتھ بالکل تیار ہیں. انہوں نے معاہدہ کیا. قرآن شریف اسلامی اس میں بہت بڑی عظیم چیز ہے کہ قرآن شریف کے کہنے پہ وہ لوگ اترے، لیکن پاکستانیوں کو اس کا پاسداری انہوں نے نہیں کی اور ان کو جیلوں میں ڈالا. بعد میں ان کے بچوں کو، ان کے ساتھیوں کو، 7 آدمیوں کو انہوں نے پھانسی دی، اور خود بوڑھا آدمی تھا، جیل میں فوت ہو گیا، مر گیا نواب نوروز خان. اسی طرح عبد الکریم خان پہاڑوں پہ چلا گیا. خان آف کلات کا بھائی میر احمد حیدر خان کا، تو اس کو بھی اسی طرح قرآن شریف پہ اتارا اور اس کو بھی جیل بھیج دیا. تو ان پہ یقین کرنا، آج بھی آپ دیکھیں سردار اختر مینگل نے 6 نکات پیش کیے اور ان کو ساتھ ریٹرن پہ معاہدہ بھی ہوا. سب سے پہلے 6 نکات کا جو پہلا پوائنٹ تھا وہ لاپتہ افراد کا تھا. جب انہوں نے اپنا سیٹ سنبھالا، صدر کو بھی انہوں نے ووٹ دیا، وزیر اعلیٰ کو بھی انہوں نے ووٹ دیا، اور وزیر اعظم کو بھی انہوں نے ووٹ دیا. آج 3 مہینے ہو گئے، اسی معاہدے پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. تو ان پہ ہم کیسے یقین کر سکیں یا یقین کیا جائے کہ یہ لوگ ہمیں حق خود ارادیت دیں گے یا ہماری جان چھوڑیں گے مستقل؟ تو ان پہ کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک کہ آپ جدوجہد نہیں کریں گے دونوں طرف سے، پرامن احتجاج یا مسلح جدوجہد. یہ 2 ہی راستے ہیں. اس وقت تک یہ لوگ سیدھا نہیں ہوں گے، مارتے جائیں گے وہ ہمیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم مظلوم قوم ہیں. جو بھی مظلوم قوم ہے، چاہے وہ پٹھان ہو، چاہے وہ بلوچ ہو، چاہے وہ مہاجر ہو، چاہے وہ سندھی ہو، اپنا حق مانگنے کا ان کا یہی ایک طریقہ ہے کہ حق جو مانگے گا اس کا حق کیا ہے؟ 2 گولیاں ہیں. ابھی آپ ایک صافی کو دیکھیں، حامد میر جیسا صافی جو ہمیں ہمیشہ انٹرویو کرتا رہا ہے، ہم سے باتیں کی ہیں، اور وہ اپنی آواز، سچ آواز کو انہوں نے دنیا کو پہنچایا. اس کا اثر دیکھا کہ کیا کیا. اسی طرح اور اسلام آباد میں شہزاد جیسے صافی کو انہوں نے اٹھا کے مار دیا. تو یہاں سچ بولنا یا حق مانگنا ایک گردن زنی ہے. جو بھی اپنا حق مانگے گا، یا کلامکار یا دانشور یا صافی صحیح لکھے گا، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کو اٹھا کے لے جانا اور اس کے بعد 2 دن کے بعد اس کی مسخ شدہ لاش پھینکنا. تو یہ آزادی نہیں ہے، یہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہی ہے. سمجھو کہ مارشل لا ہے یہاں. اچھا، جمہوریت کے نام پہ مارشل لا لگا ہوا ہے. یہاں بیٹھا ہوا ہے نام نہاد وزیر اعظم جو بھی ہو، اور حکومت چلانے والا کوئی اور ہے.
تو اس حالات میں ابھی پاکستان اور ہندوستان اکٹھے ہی آزاد ہوئے, 24 گھنٹے کا فرق تھا ان میں. آج دیکھیں انڈیا کہاں پہنچ گیا ہے, اور پاکستان کو آپ دیکھیں گے کہ آج فقیر بن کے بھیک مانگ رہا ہے. تو اتنا فرق ہے. حالانکہ پاکستان جیسا ملک میرا خیال کہیں نہیں ملے گا ان کو, لیکن انہوں نے پاکستان کی وہ حالت بنائی ہے جو آج کشو لے کے ہر گھر پہ ہر در پہ دستک دے رہا ہے کہ خدا کے لیے کچھ دے دو کہ میں دیکھیں وہ پاکستان کے جو اکنامک ایشوز ہیں وہ تو بہرحال ایک عہد ہے, مختلف ادوار سے گزر کے ہم اس نہج پہ پہنچے ہیں. وہ ایک اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے پاکستان. آخر میں ماما قدیر کو جو دنیا بھر کے لوگ اس وقت سن رہے ہیں, جس میں آپ کے بلوچ جاں باز بھی ہیں, سرمچار بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ ریاست بھی ہے, ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں نا, ہر کوئی اپنے طریقے سے کام کرنا ہے وہ کر رہا ہے, اور وہ کرنا چاہیے ان کو. مطلب اگر خاموش بیٹھیں گے تو ہمارا اثر بھی ایسا ہوگا جو کوسوو میں ہوا یا دوسرے ممالک میں ہوا یا افریقہ کے ملکوں میں ہوا, تو ہمارا بھی اثر وہی ہوگا جو آج ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اس وقت. جو ملک ابھی آزاد ہو گیا ہے تو وہ عیش کر رہا ہے اور اپنا ملک چلا رہا ہے. یہی بنگلہ دیش جو آج بنا کل پاکستان کے ساتھ شامل تھا, وہ اتنے غریب لوگ تھے کہ بھیک مانگنے پر مجبور تھے. جب وہ آزاد ہو گئے, ابھی وہ اللہ کی مہربانی سے آج تک کسی ملک سے انہوں نے بھیک نہیں مانگا ہے, آج کسی کے سامنے کھڑے نہیں ہیں, آج IMF کے پاس وہ کبھی گئے بھی نہیں ہیں. تو اتنا فرق دیکھیں کہ پاکستان سے نکلا ہوا یہ ملک آج آرام سے اپنا زندگی گزار رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہاں کے جو ہے نا چودھری صاحبان ایک ہی زوراور صوبہ ہے جو تینوں صوبوں کو انہوں نے یرغمال کیا ہوا ہے اور ان کے وسائل لوٹ رہا ہے اور خود عیاشی کر رہا ہے. تو ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ ہر قوم جو ہے نا یہاں آباد ہے اس کو اس کا حق ملنا چاہیے, چاہے وہ کس صورت میں جدوجہد کر رہا ہے, سرمچاروں کی صورت میں کر رہا ہے, انسانی حقوق کے حوالے سے کر رہا ہے, یا جس طریقے سے بھی وہ کر رہا ہے اس کو حق ملنا چاہیے. ہماری یہی خواہش ہے پورے دنیا سے کہ وہ ہمارے ساتھ دیں اور ہماری مدد کریں اور ہمیں ان ظالموں سے نجات دلائے. بہت بہت شکریہ ماما بلوچ, آپ سے تفصیلی گفتگو ہوئی. سادہ زبان میں اگر کہا جائے تو ماما بلوچ یہ کہہ رہے تھے کہ ساڈا حق ایتھے رکھ. یہ کوئی غلط مطالبہ نہیں تھا. ہر ریاست, ہر صوبہ اپنے اپنے ریسورسز, وسائل پہ ان کا اتنا ہی حق ہوتا ہے جتنا دیگر آس پاس کے علاقوں کا ہوتا ہے. لیکن اگر ان کو اس سے بالکل ہی محروم کر دیا جائے گا تو پھر یہ آوازیں تو اٹھیں گی. اگر ان کے ہی بچوں کو, ان کے بیٹوں کو غائب کر کے مسودہ لاش پھینک دی جائے گی, سوال تو بنے گا. اور یہ سوال اٹھانے کے لیے ظاہر ہے پاکستان میں آواز پہ پابندی ہے. ایک طرح کا غیر آئینی سا مارشل لا اور اس جیسی ہی صورتحال ہے. امید ہے یہ صورتحال بہتر ہوگی, یہ آوازیں لوگ سنیں گے اور کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل نکالیں گے. لیکن جو اہم بات آج کے پروگرام میں ماما قدیر نے اشارہ دیا ہے, مظلوم قومیتوں کا اتحاد جلد ہونے والا ہے. امید ہے کہ یہ کوئی بہتر صورت اختیار کرے گا. انیس فاروقی کو اب اجازت دیجیے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ حافظ.